वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली की कीमत बढ़ाना IMF मुआहदे के तहत हमारी मजबूरी थी। सख्ती से कहा था इस इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं पड़ने देंगे। बिजली की कीमत का इत्तलाक 200 यूनिट वाले सार्फिन पर नहीं होगा। अगले माह निगरान हुकूमत आ जाएगी, तो ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तकारीब में शरीक हुए, मुख्तलिफ मनसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया या संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये भी कहा है दो टोक अल्फाज में कि अगले महीने निगरान हुकूमत आ जाएगी। साथ ही साथ जो बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा है तकरीबन 7.5 रुपये का, उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी सख्ती से अपनी टीम को कहा है कि ये सख्ती जो है वो 200 यूनिट वाले सारिफीन तक ना जाए, इससे ज़्यादा जिनका यूजेज है उस पर यह सख्ती लागू हो। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहे थे ये आप भी देखें और सुनें। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी। हमें वो बढ़ाने पड़े, IMF का मुआहदा था। लेकिन जो भी कीमत में इजाफा हुआ 5 रुपये और 75 पैसे, ये इजाफा 63% जो घरेलू सार्फिन हैं इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, जो आते हैं लाइफलाइन के ज़ुमरे में और प्रोटेक्टेड सेगमेंट जो हैं, यानी 0 से लेके तो 200 यूनिट तक कतन इसके ऊपर उनके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। और उसके बाद जो 300 तक आते हैं उसमें कुछ इजाफा हुआ है। IMF के साथ हो चुका मुआहदा, डिफ़ॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने तरक्की के सफ़र की तरफ गामज़ान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी, ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें। IMF के साथ हो चुका मुआहदा, डिफ़ॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने तरक्की के सफ़र की तरफ गामज़ान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी, ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि किस तरह से 200 यूनिट वाले तक जो सारिफीन हैं उन पर यह बोझ नहीं डाला जाएगा, अलबत्ता जो बाकी मानदा सारिफीन हैं उन पर अच्छा खासा बोझ आएगा। और डिफ़ॉल्ट की बातें दफन हो गई, ये भी वज़ीर-ए-आज़म बार बार दोहरा रहे हैं। और इसी जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के पेश नज़र IMF का मुआहदा हुआ उसके तहत ये बिजली महंगी हो रही है। अलबत्ता फ़ैसला नेपरा ने करना है और नेपरा ने बिजली की कीमत में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे से मुताल्लिक़ आज समाअत की है हुकूमत की दरख्वास्त पर और अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। साथ ही साथ चेयरमैन नेपरा ये कहते हैं कि ये तयन तो हुकूमत ने करना है कि कीमतें कितनी बढ़नी है, हम इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात दे सकते हैं जो कि हमने दे दी हैं। बिल्कुल, और इस हवाले से नेपरा ने इस कीमत में जो इजाफा है इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि टैरिफ में इजाफे की बड़ी वजह रुपए की कदर में कमी और कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। और साथ ही साथ एक जानिब बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब जो सुई गैस है उसकी कीमतों में भी इजाफे का नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी किया जा रहा है और कीमत में तकरीबन 50% तक इजाफे ये भी एक्सपेक्टेड था। IMF के मुआहदे के बाद यकीनी तौर पर जो रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन के लिए जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, पेट्रोल हो, इसके अलावा बिजली हो या फिर सुई गैस हो, इसकी कीमतों में इजाफे का वो हुक्म था, बल्कि इसको हमने माना भी है और ये हमारे IMF मुआहदे का हिस्सा है। तो अब बहरहाल सुई नॉर्दर्न के सारिफिन के लिए तकरीबन कीमत में औसतन 50% तक इजाफे की जो है मंजूरी दे दी गई है, जबकि सुई सदर्न के जो सारिफिन हैं उनके लिए गैस की कीमत में तकरीबन 42% जो इजाफा है उसकी मंजूरी दे दी गई है। रेवेन्यू ज़रूरियात मंजूर करके हुकूमत को भिजवा दी हैं ओगरा ने और कीमतों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा और इत्तलाक इसका 1 जुलाई से होगा, ये भी बात सामने आ रही है। तो एक तरफ सूरत हाल ये है कि हर चीज़ महंगी पर महंगी होती जा रही है और मज़ीद महंगाई की खबर दे रहा है महंगा होता डॉलर। ओपन मार्केट में डॉलर आज भी 2 रुपये महंगा हुआ है। अमरीकी करेंसी यूं यहाँ पर 293 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि इंटर बैंक में भी डॉलर की जो कदर है उसमें 1 रुपये 19 पैसे का इजाफा हुआ। तो हर तरफ से खबर यही है कि आ रही है ऐसा ही है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 58 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। तो डॉलर के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव का रुझान है।
اور اب ایک اور اہم معاملہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں زیر گردش ہیں۔ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں میں نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت جاری ہے، اس حوالے سے کچھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے نے اسحاق ڈار کے بطور نگران وزیر اعظم کی وہ جو خبروں تھیں ان کی تردید کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر ایک نام زیر گردش ہے اس وقت کہ اسحاق ڈار کا نام جو ہے اس کو فائنل کر لیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ البتہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، کوئی فارمل جو مشاورت ہے وہ نہیں ہوئی۔ کس کا کیا کہنا ہے، کیا موقف ہے، ذرا آپ اس رپورٹ میں تفصیلاً جانیں۔ حکومتی اتحاد میں شامل دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے نے نگراں وزیر اعظم کے لیے کسی بھی نامزدگی پر متفق ہونے کی تردید کر دی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق کی خبریں درست نہیں۔ پیپلز پارٹی میں اسحاق ڈار کی نامزدگی کے حوالے سے بہت سے تحفظات موجود ہیں۔ کل سے یہ میڈیا میں خبریں چل رہی تھیں، اس پہ ہمارے کوئی بھی تحفظات نہیں ہیں، لیکن میڈیا میں یہ خبر آ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام فائنل ہو چکے اور تمام اتحادی جماعتوں نے اس پہ یس کر دی ہے۔ دیکھیں اس پہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کنوے نہیں ہوا مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ حکمراں اتحاد کی دوسری جماعت جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حمداللہ کا کہنا ہے ابھی تک جے یو آئی سے رسمی اور آفیشل مشاورت نہیں ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم جو بھی بنایا جائے اس کے نام پر سب کا متفق ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنا ہوگی۔ فیصل کریم کنڈی بولے پیپلز پارٹی نگراں وزیر اعظم کے لیے اپنے نام بھی تجویز کرے گی، جبکہ حافظ حمداللہ کا کہنا تھا نگراں وزیر اعظم کے لیے حفیظ شیخ، رضا باقر، معین قریشی اور شوکت عزیز جیسے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت سے متعلق کل سے باتیں چلی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے اس قسم کی کوئی مشاورت ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ یقینی طور پر یہ پیپلز پارٹی کا بڑا دو ٹوک واضح موقف ہے۔ فیصل کریم کنڈی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور شرجیل انعام میمن نے بھی آج سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں یہی کہا۔ مزید کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک 3 رکنی کمیٹی ہے، وہ اس سلسلے میں بنا دی گئی ہے جو حکومت سے مشاورت کرے گی اور حتمی نام سامنے آ جائیں گے۔ تو شرجیل انعام میمن کہہ کیا رہے ہیں، آپ بھی سنیں۔ پیپلز پارٹی سے ابھی تک کوئی اس میں مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک 3 رکنی کمیٹی ایک بنائی گئی ہے اور جو بھی نام آئیں گے، جو بھی ڈسکشن ہوں گے، وہ اس 3 رکنی کمیٹی جو ہے پارٹی کی وہ اس مشاورت میں ہوگی شامل۔ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں اور سید نوید قمر صاحب ہیں۔ تو یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے یہ گورنمنٹ کے ممبر سے روابط میں ہے، تو جیسے ہی وہاں سے چیزیں فائنل ہوں گی تب آج تاریخ ہے 24 اور 24 تاریخ کو بلایا گیا تھا شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو ایف آئی اے کی جانب سے سائفر کے معاملے پر تحقیقات کے لیے۔ تو یہ دونوں رہنما ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں پیش ہوئے اور پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ بول رہے تھے کہ سائفر ایک حقیقت ہے جس پر ملک کی سول اور فوجی قیادت نے اتفاق کیا۔ سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے۔ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے سابق وزیر اعظم نے تجویز دی اگر قوم کو تقسیم کی نیت ہوتی تو این سی سی اجلاس کے بعد ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی بھی کوشش نہ کرتے۔ تو آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، وہ کہ اعظم خان کا ابھی بھی اپنے بیان موقف پہ قائم ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، کیا گفتگو کی، ان کی زبانی سن لیتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوہرا دیتا ہوں کہ سائفر ایک حقیقت تھی اور ایک حقیقت ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے یہ پہلے کہا تھا تو ذمہ دار لوگوں نے جن کا تعلق میری جماعت سے نہیں ہے انہوں نے مختلف قسم کے بیانات دیے، اور وہ بیانات کیا تھے کہ یہ تو جی دفتر خارجہ میں بیٹھ کر گھڑی گئی ہے، یہ تو ایک سیاسی ڈرامہ ہے جو رچایا گیا ہے۔ وہ درست نہ تھا۔ سائفر ایک حقیقت تھی، سائفر ایک حقیقت ہے، اور اس کو ملک کی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے کیا، نمبر 1۔ اور جو اس وقت اپوزیشن کا جو خیال تھا اس کی اور ایک اور اہم سماعت، سپریم کورٹ میں وکیل قتل کیس میں آئندہ سماعت تک چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کی گرفتاری روک دی گئی اور چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں سرنڈر بھی کر دیا۔ یہ خبر سامنے یقینی طور پر انہیں بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس وقت تک ریلیف نہیں مل سکتا جب تک وہ یہاں پیش نہیں ہو جاتے، یعنی کہ خود کو سرنڈر نہیں کرتے۔ عدالت میں پیش ہو جانا ایک سرنڈر ہے کہ ہم عدالت میں آ گئے ہیں اور عدالت کا جو حکم ہے ہم اسے مانیں گے۔ آج کی جو سماعت ہے، دوران سماعت جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی تفتیش کے لیے مطلوب ہیں، تو وکیل بلوچستان حکومت نے کہا کہ آئندہ سماعت تک چیئرمین تحریک انصاف کو شامل تفتیش ہونے کا پابند بنایا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جے آئی ٹی کی تشکیل ہی چیلنج ہے تو پھر شامل تفتیش ہونے کا کیسے کہیں۔
اگلی سماعت تک آپ ہدایات لیں کہ درخواست گزار کیوں تفتیش کے لیے درکار ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ درخواست گزار کی پٹیشن کے مطابق ان کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی آر کے مندرجات دیکھیں۔ درخواست گزار نے ایف آئی آر کے مندرجات چیلنج کیے ہیں کہ اس کی سماعت اب 9 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اور کہا گیا ہے کہ اس روز بھی چیئرمین تحریک انصاف ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ آج کی سماعت کے بعد معاون خصوصی عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو وکلاء آج عدالت میں پیش ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ، انہوں نے عدالت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ عدالت میں آنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، یہ مسلم لیگ نون کے رہنما بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ چوری کا حساب کیوں نہیں دے رہے؟ توشہ خانہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس میں آپ کی چوری ثابت ہو چکی ہے۔ بالکل، انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ نے تحائف بیچے اور رقم اپنی جیب میں ڈال لی، آپ عدالت پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اور مزید کہا کہ آپ کا جامع حساب قریب ہے، ایک ایک پائے کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ نواز شریف نے ہمیشہ عدلیہ کا سامنا کیا اور سرخرو ہوئے، تو یہ گفتگو کی گئی آج معاون خصوصی عطا تارڑ کی جانب سے میڈیا سے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، یہ سن لیتے ہیں۔ نہیں ہے اور بچنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے جعلی رسیدیں بنائی، آپ کے وکیل علی ظفر صاحب بہت ساری چیزیں تسلیم کر چکے ہیں اور عدالت کے اندر یہ بات مان چکے ہیں کہ آپ نے یہ تحفے بیچے ہیں، آپ نے بیچ کے رقم بھی حاصل کی ہے۔ جب یہ ساری باتیں تسلیم شدہ ہیں تو پھر ٹرائل کو روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ جھوٹا بیانیہ کھڑا گیا تھا، اس میں بھی آپ کو پیش ہو کر جواب دینا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ گھیراؤ جراؤ کے مقدمے میں عدالت نے محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ کافی ساری خبریں چل رہی ہیں۔ یقینی طور پر یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن پھر اس پر خود میاں محمود الرشید کی تردید بھی آئی، لیکن جو عدالتی معاملات ہیں اس سے متعلق ذرا آپ کو اپڈیٹ کریں۔ محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر آج پیش کیا گیا۔ وہ خود چل کر کمرہ عدالت پہنچے اور وکیل میاں وحید نے اس موقع پر کہا کہ محمود الرشید کو جیل میں دل کی تکلیف ہونے پر پی آئی سی میں داخل کروایا گیا، ہسپتال سے ان کی بیماری کی رپورٹ منگوائی جائے۔ جج نے کہا کہ عدالت نے علاج اور میڈیکل کا حکم پہلے ہی دے رکھا ہے، اور یوں آج میاں محمود الرشید کے جو 14 روزہ ریمانڈ کی توسیع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان افواہوں کی بھی تردید ہو گئی جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھیں۔ ذرا ایک اور انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خاص طور پر دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بالکل ایسا، یہ مزید تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے کمانڈر امریکی سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبہ میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ سینٹ کام کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان آرمی کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف 7 اگست کو صحافیوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کریں گے، یہ کہا گیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے۔ انہوں نے نیوز کانفرنس کی اور آج انہوں نے یہ ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کو علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ دستیاب ہوں گی۔ اس سلسلے میں ایک فارم جاری کیا گیا ہے وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ پر۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس میں موجود صحافی تھے انہیں بلایا، دکھایا کہ یہ فارم ہے، اس کو فل کریں گے اور 7 اگست کو اس سلسلے میں پہلے جو لوگ ہیں جو سلیکٹ ہوں گے پروسیس کے ذریعے انہیں صحت کارڈ دیا جائے گا، انشورنس کارڈ دیا جائے گا۔ تو مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی تھیں، یہ آپ بھی دیکھیں اور سنیں۔ کسی جگہ کے اوپر بھی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ خالی ایک سرٹن نمائندگی کرتا ہوا ادارہ جو ہے اس کے اندر یہ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے تو اسی لیے ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، اسی لیے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور تاکہ اس کا فائدہ اکراس دا بورڈ، اکراس دا کنٹری مل سکے، تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ خالی پریس کلب کا نمائندہ اپلائی کر سکتا ہے یا جو بھی۔ اس میں صرف لکھا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریس کلب کے ساتھ اپنی نمائندگی آپ کی ہے، آپ کی رجسٹریشن ہے تو وہ درج کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نو لکھتے ہیں۔ کراچی سے خبر یہ کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر قائد کے علاقوں کلفٹن، ڈیفنس، بات ہائی لینڈ، گزری، گلشن حدید اور گلستان جوہر میں موسلادھار بارش سے شہریوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ یقینی طور پر بارش کا سب انتظار کر رہے تھے، لیکن کراچی میں جو ہی بارش ہوتی ہے تو پھر سب یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہو جتنی ہم سنبھال بھی سکیں۔ بہرحال صورتحال کیا ہے لبنہ ممتاز سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لبنہ بتائیے گا کہاں کتنی بارش ہو رہی ہے، صورتحال کیا ہے؟ جی کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں تیز بارش کی تو تیز بارش گلشن حدید میں بہت تیز بارش ہوئی ہے، طائف روڈ پر تیز بارش ہوئی ہے، گلستان جوہر کے علاقے یونیورسٹی روڈ پر تیز بارش ہوئی ہے،
جبکہ ڈیفینس وغیرہ کی طرف بھی ہلکی بارش ہوئی ہے۔ موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے، لوگ جو بارش کے لیے پریشان تھے، صدر کے علاقے میں بھی بارش ہوئی ہے، وہ اب جو ہے وہ خوشگوار موڈ میں آئے ہیں، لوگوں نے پارکوں کا رخ کر لیا ہے، کچھ لوگ سمندر کی طرف چلے گئے۔ لوگ کافی زیادہ گرمی اور حفظ اور گھٹن سے تو پریشان ہیں۔ یہ حفظ کا سلسلہ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی مزید کچھ دن تک جاری رہے گا، اور یہ بارش کا سلسلہ بھی جو ہے وہ وقفے وقفے سے رات گئے تک جاری رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ 26 تاریخ کی رات تک ایک وقفے وقفے سے یہ جو بارش کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ آج بھی مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ لبنہ ممتاز ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی۔ لبنہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک بھر میں بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے جو مشکلات ہیں ہم ان کا ذکر کریں۔ قومی شاہراہ N65 کے مقام پر گزشتہ 2 روز سے مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور بارشیں شروع ہوتے ہی جو یہاں پر عارضی رستے ہیں ان کا بہ جانا بھی ایک معمول ہے، جس کی وجہ سے ابھی بھی یہ صورتحال ہے۔ ایک سال ہو گیا لیکن وہ جو پل تھا اس کا کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ سچویشن ہے کیا وہاں پہ؟ یہ جان لیتے ظہور مکسی سے۔ جی ظہور، اوور ٹو یو۔ بات کی جائے مونسون کی بارشوں کی تو مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ٹائم میں موجود ہوں قومی شاہراہ N65 بولان کے علاقے پنجرا پل کے مقام پر۔ گزشتہ سال مونسون کی بارشوں نے جو ہے پنجرا پل کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا، جس کے بعد جو ہے اس شاہراہ کو 2 مہینے کے بعد عارضی طور پر بحال تو کر دیا گیا تھا، پر گزشتہ 2 روز سے جو ہے ایک مرتبہ پھر بارشوں کی وجہ سے جو ہے پنجرا پل پر جو عارضی رستہ بنایا گیا تھا وہ جو ہے سیلابی ریلوں اور بارشوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر بہ گیا ہے، اور اس ٹائم جو ہے سبی اور اندرون سندھ کا جو زمینی رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، اور اس ٹائم جو ہے بڑی تعداد میں جو مسافر ہیں ان کو مختلف مقامات پر روک دیا گیا ہے۔ اس ٹائم یہاں سے ایک بڑا سیلابی ریلا گزرا ہے، اور ایک ٹرالر بھی جو ہے اس سیلابی ریلے میں جو ہے بہ گیا ہے۔ مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور وفاقی حکومت اور NHA کو چاہیے کہ یہاں پر جو ہے پنجرا مستقل بنایا جائے، تاکہ یہاں سے جو مسافر گزرتے ہیں ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب سمیت لاہور میں کہیں بوندا باندی تو کہیں تیز بارش ہے۔ میں بھی ابھی جب آفس آ رہی تھی تو باہر موسم بہت ہی خوبصورت ہوا۔ اچھا، یقینی طور پر موسم خوشگوار ہوگا، لیکن درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا بھی امکان ہے، تو یہ ایک مکس سی فیلنگ ہے۔ صورتحال کیا ہے، حیدر کھرل سے جانیں گے۔ بالکل، باغوں کے شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو آسمان پر بادلوں کا راج برقرار ہے، اور گزشتہ روز گرمی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے کو ملا تھا، لیکن آج پنجاب سمیت لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے، موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے تو آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ 1 ہفتے تک جاری رہے گا، موسم اسی طرح خوشگوار رہے گا، اور آسمان پر بادلوں کا راج رہے گا، جو گرمی کی شدت ہے وہ کم ہی رہے گی۔ جی یہ تھی دریائے ستلج کی صورتحال۔ آگے بڑھیں، ڈیرہ غازی خان کی بات کریں تو وہاں پر بھی سخی سرور اور کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر ہونے والی موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے رودکوئیوں اور ندی نالوں میں شدید طغیانی آ گئی ہے۔ یقینی طور پر یہ بھی ہر سال ہی کی صورتحال ہے، بلکہ ہر بارش کی سی صورتحال ہے۔ یہاں معاملات ہیں کیا، اور نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے سے خطرات کیا ہیں، یہ ہم مرید کھوسا سے جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، سخی سرور اور کوہ سلیمان کے علاقوں میں آج صبح طوفانی بارش ہوئی۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر ہونے والی بارشوں کی وجہ سے جو ندی نالے ہیں، جو رود کویاں ہیں، ان میں کافی حد تک طغیانی ہوئی ہے۔ اس وقت میں سخی سرور ندی میں موجود ہوں۔ صبح کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر جو تیز بارش ہوئی تو سخی سرور ندی میں بھی کافی حد تک طغیانی ہوئی ہے، اور ابھی تک پانی کا جو ریلا ہے وہ سخی سرور ندی میں سے گزر رہا ہے، اور نشیبی علاقے جو ہیں وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر اگر مزید بارشیں ہوئی تو نشیبی علاقوں کے لیے خطرات زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ ندی نالے جو ہیں ان میں مسلسل طغیانی ہوتی جا رہی ہے۔ آج اگر سخی سرور میں موسم کی بات کی جائے تو بادل جو ہیں وہ برقرار ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرج چمک بھی جاری ہے، اور کوہ سلیمان کے علاقوں میں آج موسم کی بات کریں تو وہاں پر بھی کہیں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور ندی نالوں میں مسلسل طغیانی ہوتی جا رہی ہے۔ جی
جنگ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر دریائے چناب میں نچلے درجے کے سیلاب سے تقریباً 50 سے زائد دیہات زیر آب آئے ہیں اور 400 افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل بھی کیا گیا، جبکہ 40 سے زائد دیہات زیر آب آئے اور متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا۔ متاثرین گھروں میں محصور ہوئے، ان کے لیے بھی ریسکیو 1122 اس وقت کوششیں کر رہا ہے تاکہ انہیں بھی یہاں سے امدادی نکالا جا کارروائیاں سکے۔ جاری ہیں، اس حوالے سے محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا متاثرین کو، اور متاثرین کو خوراک اور مویشیوں کے چارے کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ معاملہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری فصلیں جن میں دھان، دالیں، سبزیاں، چارہ، یہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر پانی کی آمد یہاں پر 1,07,292 کیوسک ہے، اخراج 96,000 بتایا جا رہا ہے۔ ریلیف کیمپس میں متعلقہ محکموں کا عملہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے، خوراک یہاں پر لوگوں کو دی جا رہی ہے اور میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں۔ جبکہ نواب شاہ کی بات کریں تو یہاں پر شدید بارشوں میں محکمہ آبپاشی کی نااہلی دیکھنے میں آئی اور مختلف مقامات پر تقریباً 6 نہروں میں شگاف پڑے ہیں اور انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی، خاص طور پر محکمہ آبپاشی جو ہے پر ایک بڑا اس کا یہ سوالیہ کام نشان ہے۔ اس حوالے سے کپاس، پیاز اور چارے کی فصلیں ڈوب گئی ہیں۔ مقامی افراد کا یہ بتانا ہے کہ محکمہ آبپاشی کا عملہ اطلاع کے باوجود نہ پہنچ سکا اور آبپاشی عملے کی نااہلی اس سے ثابت ہو چکی، کیونکہ دیکھیں نا اطلاع دی گئی اس کے باوجود نہ پہنچنا، یقینی طور پر اطلاع کے بغیر بھی ان لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کرنا، کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ شگاف پڑنے کا خطرہ ہے اور اس کے پیش نظر پیشگی اقدامات کیے جاتے ہیں جو کہ نہیں کیے